नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के अहम तरीन ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने पंजाब में एक 16 साला नौजवान को खंबे से बांध कर ज़िंदा जला दिया गया है, उसकी तफसीलात रखूँगा। और साथ ही महाराष्ट्र का सियासी खेल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज अदालत ने कल 10:30 बजे फ़ैसला सुनाने का ऐलान किया है, उस पर भी हम बात करेंगे। नॉर्वे में जो मामला पेश आया था, मुसलमानों से क्रिश्चियन सैंड में मसीही बरादरी के लोगों ने इजहार एकजहती किया है और नॉर्वे हुकूमत की जानिब से भी एक फरमान जारी हुआ है पुलिस के नाम, वो भी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। इराक़ी फ़ोर्सेस की फायरिंग से मज़ीद 15 मुजाहिरीन हलाक हो गए हैं और इराक़ में लगातार एहतिजाजी मुजाहरे तशद्दुद का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। उधर नित्यानंद स्वामी जो मुतनाज़ा स्वामी है, उसके नाम पर एक नोटिस जारी किया गया है। इन तमाम चीज़ों पर तबसरा किया जाएगा। उससे पहले नाज़रीन आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें और हमारी इन वीडियोस को 200 तक पहुंचाने में हमारी मदद करें और 1 मिलियन मिशन में आप ज़रूर शामिल हों। बहरकैफ आइए नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब की, जहां पे 16 साला एक नौजवान को ज़िंदा जला दिया गया। पंजाब के मनसा में 16 साल के एक नौजवान को खंबे से बांधकर ज़िंदा जलाने का दर्दनाक वाक़या सामने आया है। नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने इतवार को इसकी जानकारी दी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक नौजवान के कत्ल के इल्ज़ाम में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मरने वाला और मुलजिम सभी दलित कम्युनिटी से हैं। ये वाक़या शनिचर का है, जबकि लाश इतवार की सुबह बरामद की गई। मनसा सिटी पुलिस स्टेशन के SHO सिखजीत सिंह ने कहा, हमारी जांच की बुनियाद पर जसप्रीत सिंह को पहले रस्सी के सहारे खंबे से बांधा गया और फिर उस पर पेट्रोल छिड़क कर उसे आग लगा दी गई। जसप्रीत की मौके पर ही मौत हो गई। मनसा के SSP नरेंद्र भार्गव ने इस मामले में 3 लोगों जशन सिंह, गुरजीत सिंह और राजू सिंह को गिरफ्तार किए जाने की तस्दीक की है। SHO सिखजीत सिंह ने कहा, जसप्रीत का बड़ा भाई कुलविंदर सिंह मुलजिम जशन सिंह की बहन राजू कौर के साथ लगभग 2.5 साल पहले भाग गया था और दोनों ने बाद में शादी भी कर ली थी। ये जोड़ा मनसा से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर बलडाना में रहता है और शादी के बाद अभी तक अपने घर नहीं आया है। इसका 1 साल का बेटा भी है। जशन की फैमिली से मिली जानकारी के मुताबिक जसप्रीत इस शादी को लेकर जशन और उसकी फैमिली को चिढ़ाता था और कहता था कि जल्द ही कुलविंदर उनके साथ रहने आएगा। ज़राए का कहना है कि लड़की की फैमिली शादी से खुश नहीं थी और उन्होंने शादी के बाद जोड़े को गांव न लौटने को भी कहा था। फैमिली का कहना है कि जसप्रीत की यही चिढ़ाने वाली बात और उसकी आदत उसके कत्ल की वजह हो सकती है। वहीं जसप्रीत सिंह के वालिद सूरज सिंह ने कहा कि जुमा की रात को जशन सिंह, उसका चचेरा भाई गुरजीत और उनका दोस्त राजू घर आए थे और जसप्रीत को कहीं लेकर गए। जब जसप्रीत वापस नहीं आया तो जसप्रीत की फैमिली ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद तलाशी शुरू की गई और इतवार को जसप्रीत की लाश मिली। इतवार की शाम को जसप्रीत का पोस्टमार्टम किया गया, जिसके बाद उसकी आखिरी रसूमात अदा की गई। पंजाब की शेड्यूल कास्ट कमीशन की चीफ तेजेंद्र कौर ने कहा, कमीशन दलित बनाम दीगर ज़ातों के मामलों पर कार्रवाई करता है, न कि दलित बनाम दलित मामले पर। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जालिमाना मामला है, ये बेरहमी से कत्ल है और कानून के मुताबिक मुजरिमों को सज़ा दी जानी चाहिए। एक दलित तंजीम ज़मीन पर अपनी संघर्ष कमेटी ZPSC के सदर मुकेश मालवो ने कहा, हम सिर्फ तभी कार्रवाई करते हैं जब मामला निचली ज़ात बनाम अशराफिया में हो, लेकिन ये शर्मनाक वाक़या है और मुजरिमों को सज़ा दी जानी चाहिए। बहरकैफ नाज़रीन, यह है मामला, आपसी मामला पेश आया है पसमानदा तबके के लोगों में और एक चिढ़ाने और फिर मर्ज़ी के बग़ैर शादी करने का यह नतीजा निकला कि 16 साल के एक नौजवान को खंबे से बांधकर ज़िंदा जला दिया गया। बहरहाल नाज़रीन, चलिए चलते हैं महाराष्ट्र की जानिब। महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल जारी है और सुप्रीम कोर्ट में पीर के रोज़ इंतहाई अहम समाअत हुई।
سبھی فریقین کی زبردست دلیلوں کے دوران سپریم کورٹ نے صبر کے ساتھ سبھی کی بات سنی ہے اور طے کیا ہے کہ اب منگل کی صبح 10:30 بجے اس معاملے میں فیصلہ سنایا جائے گا۔ جسٹس این وی رمنا نے کہا ہے کہ میں کل صبح 10:30 بجے اس پر حکم جاری کروں گا۔ پیر کو ہوئی سماعت میں سالیسیٹر جنرل نے گورنر کے ملے خطوط کو پیش کیا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں فریقین کے وکیلوں نے اپنی اپنی بات رکھی۔ کپل سبل ابھیشیک منو سنگھوی نے شیو سینا این سی پی کی پیروی کی، جبکہ اجیت پوار کی طرف سے ایڈوکیٹ منیندر سنگھ پیش ہوئے، وہیں مکل روہتگی نے دیویندر فڈنویس کی طرف سے دلیلیں رکھی۔ جسٹس این وی رمنا کی صدارت والے بینچ میں جسٹس اشوک بھوشن اور جسٹس سنجیو کھنہ بھی شامل ہیں۔ سماعت کے دوران سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ گورنر کا فیصلہ دکھانے سے پہلے وہ کیس کے منظرنامے کے بارے میں بتانا چاہیں گے۔ انہوں نے عدالت میں گورنر کی طرف سے دیویندر فڈنویس کو حکومت بنانے کے لیے دی گئی دعوت کی کاپی عدالت میں رکھی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے 22 نومبر کو اجیت پوار کے ذریعے گورنر کو بھیجے گئے حمایتی خط کو بھی سامنے رکھا۔ اس دوران کانگریس، این سی پی اور شیو سینا کی طرف سے عدالت میں پیش ہوئے وکیلوں نے جہاں آج ہی عدالت سے اکثریت ثابت کرنے کے لیے فلور ٹیسٹ کرانے کا مطالبہ کیا، وہیں برسر اقتدار طبقے کے وکیل نے کہا کہ فلور ٹیسٹ تو ہونا ہی ہے، لیکن انہیں مزید وقت دیا جانا چاہیے۔ اسی دوران ایک انکشاف بھی ہوا ہے کہ گورنر بھگت سنگھ کوشیاری نے فڈنویس حکومت کو اکثریت ثابت کرنے کے لیے 14 دنوں کا وقت دیا ہے، جبکہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ 30 نومبر تک حکومت کو اکثریت ثابت کرنا ہے۔ بہرکیف ناظرین، تمام پارٹیوں نے اپنے اپنے دلائل سامنے رکھے ہیں۔ ابھی مہاراشٹر کا یہ تماشا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اب عدالت تک یہ معاملہ پہنچ چکا ہے۔ اب ایک دن اور انتظار کرنا پڑے گا مہاراشٹر کے عوام کے لیے کہ آخر دیکھنا یہ ہے کہ یہ سیاست کا اونٹ آخر کس کروٹ بیٹھے گا۔ بہرحال ناظرین، آئیے اب ہم بات کرتے ہیں ناروے کی۔ جی ہاں، ناروے کے بارے میں آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں پہ کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ قرآن کریم کو نظر آتش کرنے کی کوشش کی گئی تھی ایک مسیحی دہشت گرد کی جانب سے۔ یورپی ناروے کے علاقے کرسٹین سینڈ میں منعقدہ اسلام مخالف ریلی میں پولیس حکام کی جانب سے متعدد بار انتباہ دیے جانے کے باوجود قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کے بعد 1 لاکھ آبادی پر مشتمل علاقے میں مسلمانوں کے لیے جذبات میں اضافہ ہوا ہے اور مقامی افراد اس نفرت پر مبنی جرم کی مذمت کر رہے ہیں۔ کرسٹین سینڈ کے میئر نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے شہر کی مسلمان برادری سے اظہار یکجہتی کیا ہے۔ میئر ہارالڈ فورے نے ناروے کے قومی نشریاتی ادارے NRK کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ کرسٹین سینڈ سب کا شہر ہے اور ہم نظم و ضبط سے چلتے ہیں تاکہ توازن برقرار رہے۔ اس طرح کے جرائم اشتعال انگیز اور قابل افسوس ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 16 نومبر کو ایک منصوبہ بندی کے تحت اشتعال انگیزی کی گئی تھی۔ خوش قسمتی سے پولیس کی فوری مداخلت کے بعد حالات خوشگوار رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد جمعہ کو مقامی مسیحی برادری کرسٹین سینڈ میں قائم مسجد کے باہر مسلمانوں سے اظہار یکجہتی میں کھڑی ہوئی تھی۔ کرسٹین سینڈ کی مسلمان یونین کے سینئر رہنما طلال عمر کا کہنا تھا کہ بڑی تعداد میں عوام نے علاقے کی مسلمان برادری کی حمایت کی ہے۔ ان افراد میں سیاستدان، مسیحی رہنما اور عام شہری شامل تھے، جنہوں نے مقامی مسلمان آبادی سے رابطہ کر کے بتا دیا کہ ناروے ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیان ناروے کی اصل تصویر نہیں، ایسی لوگوں کی تعداد بہت کم ہے اور باقی ناروے کے مسیحی اور دیگر برادری ہمارے ساتھ ہے۔ ناظرین، دوسری جانب یہ خبر آ رہی ہے کہ پاکستان کی جانب سے ناروے حکومت پر بھی دباؤ بنایا گیا ہے۔ گزشتہ روز پاکستانی حکومت نے ناروے کے سفیر کو طلب کرتے ہوئے اس واقعے سے متعلق اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا، جس میں چند انتہا پسندوں نے مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن کو جلانے کی کوشش کی تھی۔ پاکستانی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے، اس طرح کے واقعات سے دنیا کی 1.3 ارب مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ پاکستان نے گزشتہ ہفتے ناروے کے شہر کرسٹین سینڈ میں اسلام مخالف ریلی کے دوران ایسا کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا بھی مطالبہ کیا۔ پاکستان کا یہ رد عمل سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس ویڈیو کے بعد سامنے آیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک اسلام مخالف شخص قرآن کو آگ لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک مسلمان نوجوان رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے اس شخص کو لات مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ ناروے میں اس واقعے کی شدید مذمت کی گئی ہے، جبکہ مسلمان دنیا میں لڑکے کو ایک ہیرو کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، دوسری جانب ناروے حکومت نے پولیس کو احکامات جاری کیے ہیں کہ وہ کسی کو بھی قرآن کی بے حرمتی کرنے کی اجازت نہ دے۔ حکومت کی جانب سے نسل پرستی سے متعلق ایک آئینی پیراگراف 185 کو بنیاد بناتے ہوئے ایک نئی تشریح کی گئی ہے
جس کے تحت پولیس کے لیے مذہبی علامتوں کو نقصان پہنچانے والی کسی بھی سرگرمی کو روکنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ بہرکیف ناظرین، ناروے حکومت نے بھی اب اپنا سخت فرمان جاری کر دیا ہے کہ کسی بھی طرح سے مذہبی چیزوں کے ساتھ کھلواڑ یا ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی چھیڑ چھاڑ پسند نہیں کی جائے گی۔ ناظرین، چلیے اب عراق کی بات کرتے ہیں۔ عراق کے دارالحکومت بغداد اور جنوبی شہروں میں اتوار کے روز سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں میں 15 مظاہرین ہلاک اور کم سے کم 150 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ جنوبی صوبہ بصرہ میں سیکورٹی فورسز کی فائرنگ سے آج سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ بصرہ شہر کے نزدیک واقع بندرگاہ قصر میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں 7 مظاہرین ہلاک اور کم سے کم 100 زخمی ہوئے۔ سینکڑوں مظاہرین نے قصر بندرگاہ کی طرف جانے والے راستے کو بند کر رکھا تھا۔ سیکورٹی فورسز نے مظاہرین کو وہاں سے ہٹانے کے لیے ایک مرتبہ پھر براہ راست فائرنگ کی ہے۔ عراق اس بندرگاہ کے ذریعے تیل برآمد کرتا اور غذائی اجناس کو درآمد کرتا ہے۔ عراقی حکام کا کہنا ہے کہ مظاہرین کے احتجاج کے باوجود بندرگاہ پر معمول کی سرگرمیاں معطل نہیں ہوئی ہیں اور ٹرک بندرگاہ میں داخل ہو رہے تھے۔ ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت عراق اور ایران اور مختلف علاقوں میں بہت سارے اپنے اپنے عوامی مسائل کو لے کر کے احتجاجات ہو رہے ہیں۔ مظاہرین ناصریہ میں دریائے فرات پر 3 پلوں پر جمع ہو کر حکومت کے خلاف ٹائر جلا کر احتجاج کیا تھا۔ سیکورٹی فورسز نے انہیں منتشر کرنے کے لیے اشک اور گیس کے گولے پھینکے اور براہ راست گولیاں چلائی تھی، جس سے 50 سے زیادہ افراد زخمی بھی ہوئے تھے۔ جنوبی شہر کربلا میں بھی عراقی سیکورٹی فورسز نے فائرنگ کر کے 24 افراد کو زخمی کر دیا۔ بغداد اور عراق کے جنوبی شہروں میں 1 اکتوبر سے حکومت مخالف پرتشدد مظاہرے جاری ہیں۔ سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں میں اور جھڑپوں میں 340 سے زیادہ افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں۔ عراقی سیکورٹی فورسز کے اہلکار احتجاجی ریلی میں شریک مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے براہ راست گولیاں چلا رہے ہیں، جس سے اتنی زیادہ تعداد میں ہلاکتیں ہوئی ہیں، یہ وہاں کے مقامی میڈیا میں بتایا جا رہا ہے۔ عراق کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے وزیر صحت کے حوالے سے بتایا کہ پرتشدد ہنگاموں مظاہرین اور سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں سمیت 111 افراد ہلاک ہوئے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ ہلاکتیں کتنے عرصے میں ہوئی ہے۔ حالیہ احتجاجی تحریک کے دوران میں 25 اکتوبر کے بعد ہلاکتوں کے پہلے سرکاری اعداد و شمار ظاہر کیے گئے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ ماہ ایک سرکاری رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں 157 افراد مارے گئے تھے۔ اس کے بعد حکومت مخالف احتجاجی مظاہرے میں وقفہ آیا تھا اور 25 اکتوبر کو دوبارہ بغداد اور جنوبی شہروں میں عراقیوں نے دوبارہ مظاہرے شروع کر دیے۔ وہ ارباب اقتدار کی بدعنوانیوں، بے روزگاری کی بلند شرح اور سرکاری خدمات کے پست معیار کے خلاف سراپا احتجاج بنے ہوئے یہاں کے عوام اور حکومت سے اصلاحات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اسی درمیان احتجاجات پرتشدد ہو رہے ہیں اور پھر سیکورٹی کی جانب سے گولیاں چلائی جا رہی ہیں۔ ناظرین، آئیے اب آخری خبر پر نظر کرتے ہیں۔ دراصل گجرات کے احمد آباد سٹی انتظامیہ نے متنازعہ بابا نتیانند کے آشرم کے لیے لیز پر زمین دینے کے معاملے میں دلی پبلک اسکول جو سابق میں تھا اس کو نوٹس جاری کیا ہے۔ احمد آباد ضلع کے ہیراپور گاؤں میں واقع ڈی پی ایس کے احاطے سے نتیانند کا آشرم چل رہا تھا۔ افسروں نے بتایا کہ نتیانند کے 2 شاگردوں کو حال ہی میں اغوا اور بچہ مزدوری کرانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس معاملے میں نتیانند بھی ملزم ہے۔ اس سے متعلق 19 نومبر کو FIR درج کرائی گئی تھی۔ احمد آباد کے کلکٹر وکرانت پانڈے نے گزشتہ اتوار کو بتایا کہ اسکول انتظامیہ کی طرف سے جس زمین کو مختص کیا گیا تھا اس سے متعلق رپورٹ میں کچھ بے ضابطگیاں پائی گئیں جو ریاستی محکمہ برائے تعلیم سے اجازت لینے کے دوران ہوئی تھی۔ پانڈے نے کہا کہ ہم نے اسکول سے سروے نمبر مانگا ہے کیونکہ اسکول بنانے کے دوران NOC کے لیے دیا گیا سروے نمبر الگ ہے اور ہم نے اس بارے میں تفصیلی جانکاری دینے کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کے علاوہ اس کانٹریکٹ کی بھی مانگ کی گئی ہے جس کے تحت آشرم کو زمین دی گئی ہے۔ ناظرین، واضح ہو کہ احمد آباد واقع اپنا آشرم چلانے کے لیے بچوں کو اغوا کر کے ان کو عقیدت مندوں سے چندہ جٹانے کے کام میں لگانے کے الزامات سے گھرے نتیانند ملک چھوڑ کر اس وقت فرار ہو چکا ہے۔ نتیانند کے خلاف پچھلے ہفتے بدھ کو اس معاملے میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ ساتھ ہی نتیانند کی 2 خاتون سادھوی پران پریانند اور پریا چتردھی کرن کو گرفتار بھی کیا گیا تھا۔
دونوں پر 4 بچوں کو مبینہ طور پر اغوا کرنے اور ان کو ایک فلیٹ میں رکھنے کا الزام ہے اور ان کے ساتھ چندہ کرانے کے علاوہ بہت ساری چیزوں کا الزام لگایا گیا ہے۔ اس وقت نتیانند فرار ہے اور اس وقت دلی پبلک اسکول جو سابق میں تھی اس کے نام نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ اب آگے دیکھنا ہے کہ نتیانند ایک مرتبہ پھر کیا پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں۔ اجازت دے، پرائم ٹائم میں انشاءاللہ پھر آپ سے گفتگو ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔